बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, जिस तेज़ी से इमरान खान साहब ने अपने बयानिए बदले, उसी तेज़ी के साथ इमरान खान साहब के साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी पार्टी बदल रहे हैं। इमरान खान साहब कुछ ऐलानात किया करते थे, आपको याद होगा, स्टेज पे खड़े होते थे, माइक उनके हाथ में होता था, कहते थे आज मैं एक बड़ी विकेट गिराने वाला हूँ। हर रोज़ विकेटें गिराने की इमरान खान साहब खुशखबरी दिया करते थे। आज जब आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर रोज़ एक विकेट गिरती हुई दिखाई देती है। वो लोग जो जेलों में जाने के दावे किया करते थे, जो आखिरी हद तक लड़ाई लड़ने की बात किया करते थे, चंद घंटे या चंद दिन भी जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर पाए और पार्टी से वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक बयानिया लेकर 9 मई के वाक़यात के बाद सामने आए और कहा कि जिसने भी ये वाक़या किया है, जिन वाक़यात में जो लोग भी मुलव्वस हैं, ये एक ऐसी साजिश हुई है हमारे ख़िलाफ़ जिसके मुताबिक हमारे लोगों को इस्तेमाल किया गया और कुछ लोग शरपसंद अनासर जो है वो हमारे उस एहतजाज के अंदर शामिल हुए, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जो GHQ के बाहर गए, पूरे मुल्क के अंदर फ़ौजी अफसरान के घरों पर और उनके दफातर पर जो हमले किए गए, उनमें हमारे लोगों के साथ शरपसंद अनासर मिले हुए थे। खान साहब इस बयानिए को भी जल्द ही बदलेंगे, क्योंकि अब खान साहब एक नया बयानिया बनाने वाले हैं और वो बयानिया होगा इंसानी हकूक़ की पामाली का और उस अमेरिका के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाकर मैदान में निकले थे। अब उसी से इमदाद भी तलब की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कभी ज़ल्मे खलीलज़ाद, कभी कांग्रेस वोमेन से बातचीत, और जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के अपने कारकुन भी, रहनुमा भी बात करते हैं, वो अमरीकी जो सेनेटर से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें पाकिस्तान में अब आपकी मदद दरकार है। इमरान खान साहब का बयानिया 9 मई के बाद क्या था, ज़रा पूरा एक समराइज़ करके आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और जो पार्टी के रहनुमा जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी साजिश बनाई गई और किसी और ने नहीं की। इमरान खान साहब खुद इसकी हदायत देते रहे, ज़रा ये देखिएगा। अब तो मुझे जेल से जब बाहर आया हूं, मुझे वक्त मिल गया है तहकीकात करने का, तो मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके। खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर अमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ ले जाने की। ये जो वीडियो चल रही है मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, जो नुकसान हुए मैं इस पर भी शर्मिंदा हूँ और मैं पाक फौज का हामी हूँ। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। 9 मई को मैं जिना हाउस गया जहाँ पर जलाओ गिराओ में हिस्सा लिया और कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फौज के खिलाफ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसा मैंने PTI की क़यादत के दिखावे में आकर। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से, फ़ोन टैप करने के हवाले से खुसूसियात बयान किया करते थे, फ़ज़ाइल बयान किया करते थे कि एजेंसीज़ को ज़रूरत पड़ती है, पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। आजकल इमरान खान साहब इसके भी मुखालिफ दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से बनाया गया कमीशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। सोमवार के रोज़ उस पर समाअत होगी। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजियाकार और सियासी कारकुन जनाब मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर साफ़ी तजियाकार लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम रोखड़ी साहब, आपने तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की और बड़ा आपने एक भौचाल आप लेकर आ गए थे जब इमरान खान साहब की टिकट मांगने लोग उनके पास भागम भाग जाते थे। आज तो टिकटें शायद लेने वाला कम मिलेगा इमरान खान साहब। मलिक साहब, मैंने ना तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं थी। मैंने इमरान खान के सामने उस वक्त के हालात के मुताबिक एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि ये काम गलत हो रहे हैं। वज़ीराबाद वाला जो इंसिडेंट है उससे पहले का, तो इन्होंने मुझे क्योंकि मैंने इनके नैरेटिव को चैलेंज कर दिया और वो नैरेटिव इतना संगीन था जो आज जिसके आप तमाम ये जो बातें कर रहे हैं हम तमाम लोग, ये वो नैरेटिव है जिसको हमने उस वक्त चैलेंज किया कि ये जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं काम को, आप बच्चों को तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं और आप मुल्क के अंदर आग लग जाएगी, आप ये काम ना करें।
آپ کو اندازہ تھا؟ جی مجھے 100% اندازہ تھا. وہ اسی کو تو چیلنج کیا جس پہ انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا. میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, پارٹی آج چھوڑ رہے ہیں لوگ. یعنی ہم نے اس کی اس وقت بھی خیرخائی کی تھی. اور اس کو اگر آپ کو یاد ہوگا, شہباز گل والا ایک معروف ٹی وی چینل کے اوپر اس نے ایک پروگرام کیا تھا, اور اس میں انہوں نے ایک باقاعدہ ڈیزائن کے ساتھ, اگر آپ اس پروگرام کو لنک کریں شہباز گل کو اور آج تک کے حالات کو لنک کریں, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا منظم کام تھا جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. اور اس کو جبران ان کا ہے, ناصر ہے, سوشل میڈیا ٹیم جو باہر تھی خاص طور پہ. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ان کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف سازش ہوئی. نہیں. عمران خان جو ہے آج ٹویٹ کر رہا ہے, ذہنی کیفیت آپ دیکھیں, وہ آج ٹویٹ کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت ناردرن ایریز میں جا کر رہنا چاہتا ہوں, اور میری جب اگلی گورنمنٹ آئی نا تو میں یہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دوں گا, اسکیم کراؤں گا یہ وہ. میاوالی میں سے صبح سے شام تک میرے جو ہمارا اپنا حلقہ ہے, یا جو ہمارا جو اس کا گھر ہے, وہاں سے سینکڑوں بچوں نے بلوا کر کے اپنے کیریئرز تباہ کر دیے. اور وہ اس وقت کیونکہ وہ جرم کر چکے ہیں, ان کے ماں باپ تباہ ہو گئے, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے, کالجز میں پڑھنے والے بچے, اینڈ ہی ہیزنٹ سیڈ اینی ورڈ اباؤٹ دیم. یہ اپنا گھر ہے اس کا, اپنے حلقے میں اس نے تھانہ جلوا دیا اس کے آرڈرز پہ. اس کے جو مین ہواری خان صاحب نے خود آرڈر کیا. اس دیکھیں نصر اللہ صاحب, اس کے جو مین ہواری ہیں, اس کا حلقہ ہے نا N95 کا, اس کے جو مین ہواری ہیں, اور یہ چیزیں آ گئی ہیں جو اس کے ارد گرد ایک ٹولہ ہے, تھانہ جلا دیا, سیشن کورٹ کو آگ لگا دی, پی ایف بیس پہ حملہ کر دیا. یعنی یہ ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا, میرا اسکیم کے خواب سوچوں گا. عمران خان کی زندگی ہے الزامات پہ, اور کیونکہ وہ لائک اے چیملون اتنا وہ اپنے چینج کرتا ہے کلر, کہ ایک الزام آپ اس کو جب جواب نہیں دے رہے ہوں گے تو دوسرا الزام, اور اس تمام الزام کے پیچھے اس اپنی کارکردگی کو اور اپنی کرپشن کو وہ چھپا لیتا. نیا بیانیہ نہیں ہوتا, نیا الزام ہوتا ہے. بیانیہ تو کچھ اور چیز ہے, نیا الزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں خرم صاحب کے بیانیہ نہیں, یہ الزامات کی ایک لمبی داستان ہے. عمران خان صاحب کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی پٹ جائے گا, یا ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی کم ہوگی, یا محض یہ لیڈرز ان کے چلے جائیں گے, عمران خان صاحب کی مقبولیت وہیں پر موجود رہے گی؟ دیکھیں, جہاں تک عمران خان کی مقبولیت کا سوال آپ نے اٹھایا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ود ان 2 weeks ٹائم اس کی مقبولیت ختم ہو جائے گی. ممکن نہیں ہے. اس مقبولیت کے پیچھے 2011 سے لے کے 2022 تک کام کیا ہے بہت اچھے دماغوں نے, اور یہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا, اور ہر چیز اس کو لکھ کے دی گئی تھی, اس کو بتایا گیا تھا کیسے کس چیز کو کب بولنا ہے, اور تب اس کے بیانیہ بنے. ہوا یہ کہ جو جھوٹ سچ وہ یہ بول رہے تھے, جو 5th جنریشن وار کے جو واریئرز تھے, جن کا کام ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ایک جنگ لڑنا تھا اس محاذ پہ, وہ جنگ انہوں نے لڑنی شروع کر دی پاکستان میں. ایسی پارٹیاں ہیں جو انڈیویجولز ہیں جو ان کے خلاف, اور ایک ایسا بیانیہ گھڑا کہ یہ عظیم تر آدمی ہے, اس سے زیادہ اچھا آدمی پیدا نہیں ہوا, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں کی جو میں نہیں کہنا چاہتا, اور لوگوں نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو چھوٹا کام نہیں تھا, یہ بڑا کام تھا. اس کے اوپر کئی میرے خیال ارب 1.25 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا, اس کے نتائج نکلنے تھے, لیکن نتائج عجیب نکلے. یہ اس بیانیے کا خود بھی شکار ہو گیا. اس کو یقین ہو گیا یہ اتنا ہی پاپولر ہے جتنا اس کا پروپیگنڈا کرنے والے اس کو پاپولر ثابت کر رہے ہیں. اس کو یقین ہو گیا کہ وہ فوج کو کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کے عوام دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئیں گے, جس کو گرفتار کیا گیا, ہر شہر بند ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ جو انقلاب کا اگلا سٹیپ ہے جس کا یقین بن چکا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے اور وہ عوام کے ساتھ مل جائیں گے. یہ تھا, اگر اس کو بہت کم ترین لفظوں میں کہوں تو یہ اس کا سارا بیانیہ تھا. اور اس بیانیے میں یہ بہت خوبصورت بات روکی صاحب نے کی, اس نے چھپائے رکھا کہ اس کی 4 سال کی جو کارکردگی اس پہ کوئی بات ہی نہ ہو سکے, اور اس نے پوری قوم کو چکر میں پھنسایا. میں اس کی شاباش دیتا ہوں, کریڈٹ دیتا ہوں اس کو اور اس کے واریئرز کو. اور اس نے چاہا کہ 9 سال جو حکومت ان کی رہی خیبر پختونخوا میں, اس کی کارکردگی کے بارے میں کوئی سوال ہی نہ کرے. اس میں وہ کامیاب رہا. اب جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ 9 تاریخ کو جو ہدایات دی گئی
وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھی. کسی سیاسی پارٹی کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جا کے آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں. میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں اور کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں. جب میں سیاسی ورکر تھا پتھراؤ کرتے تھے پولیس پہ، پولیس سے مار کھاتے تھے، جیل جاتے تھے، پھر آ جاتے بعد. اس نے کہا نہیں، آپ کو جیل ویل کوئی نہیں جانی ہوگی، بس آپ یہ کام کریں، لاکھوں افراد آپ آ جائیں گے اور پھر آپ کی مدد کے لیے کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے جو آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ آگے سب کچھ ایک ایسی کہانی شروع ہوئی. ہاں پھر اس کو ایک اور بھی بڑی مدد ملی، ہماری ٹرائیکاٹمی آف پاور میں سے ایک ادارہ بالکل اور جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور مطلب جس طریقے سے اس ادارے نے بہیو کیا مجھے افسوس آتا ہے. اب جو کچھ ہوا اس کو میں سیاست نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی فالٹ تو خیر اس کے پاس نہیں، یہ ایک قسم کی چڑھائی ہے ریاست کے اس ادارے پہ جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل سمپل سی یہ بات ہے. اور یہ چن کے ایسا کیا گیا، یہ نہیں کہ یہ لاہور والا حادثہ ہو گیا، نہیں. آپ کسی جگہ بھی پاکستان میں دیکھ لیں ان کا ٹارگٹ ایریا کیا ہے. تو کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو افطار علی بھٹو کو پھانسی لگی اس کی پارٹی نے یہ رستہ نہیں چنا. بینظیر شہید ہو گئی، انہوں نے یہ رستہ نہیں چنا. وہ بھی رستہ چن سکتے تھے ایسا، وہ اتنے کم نہیں تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ سیاست اور اس قسم کی حرکت میں فرق ہے. تو ابھی جو اس نے کیا ہے اس کا بھگتان تو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے افتخار صاحب، میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے انتخابات، اگر آپ کے سیاسی ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں تو انتخابات جیتنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے. مطیع جان صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب غلطی کر بیٹھے ہیں اور یہ غلطی اب ناقابل تلافی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ غلطی عمران خان کی ہے. میرے خیال میں غلطی عمران خان کو لانے والوں کی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ عمران خان ایک سیاستدان ہے اور اس کو سامنے آنا پڑتا ہے، اس کو بولنا پڑتا ہے اور اس کو ساری ذمہ داری اپنے کندھے پہ لینی پڑتی ہے اور لینی پڑے گی. اور اس ذمہ داری لینے کا بہت سے مطلب ہیں، میں اس طرف بھی آتا ہوں. مگر سب سے پہلے غلطی اس اسٹیبلشمنٹ کی ہے جو ایک پروجیکٹ کے ذریعے اس کو لائی تھی. اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو ناکام ہوا ہے، جو عمران خان کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے دور میں ایک سکرپٹ کے تحت لے کر آئی تھی. یہ یقیناً ایک سکرپٹ تھا. میں افتخار صاحب سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک سکرپٹ تھا. تو اگر یہ سکرپٹ تھا اور اگر عمران خان ایک پروجیکٹ تھا تو پھر یہ کہنا کہ عمران خان ناکام ہو گئے، عمران خان کی غلطی ہے، نہیں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب سے بڑی ناکامی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو سامنے آ کے نہ تو اس نے انٹرویو دینے ہوتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو براہ راست مطیع جان صاحب جو پرفارمنس کی بات خرم صاحب نے کی، آپ اپنی پرفارمنس کو چھپا کے آج کہتے ہیں باجوہ صاحب یہ کام کرتے تھے، اس وقت کہتے تھے کہ جی نیب جو ہے میں جیل میں بند کراؤں گا، آج کہتے ہیں باجوہ صاحب کے کنٹرول میں. سر یہ سارا سکرپٹ کا ایک حصہ تھا. عمران خان کبھی بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ بااختیار وزیر اعظم نہیں ہیں. انہوں نے اپنی بے اختیاری کا رونا صرف عہدے سے ہٹنے کے بعد شروع کیا، اس سے پہلے نہیں کیا. نہ ہی کبھی نواز شریف نے یہ اعتراف حکومت میں رہ کے کیا، نہ ہی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری نے یہ اعتراف حکومت میں رہ کے کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جتنی بھی سویلین حکومتیں 90 کے عشرے میں آتی رہی ہیں جنرل مشرف سے پہلے، وہ بھی کافی حد تک سکرپٹ کے تحت لائی جاتی تھی اور وہ بھی ساز باز کر کے آتی تھی. مگر عمران خان میں ایک خاص بات تھی، ٹو بی فیئر، وہ جو کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول ڈیو کریڈٹ، کہ جو اداکاری اسی سکرپٹ کے اوپر عمران خان نے کر کے میلہ لوٹا ہے، وہ کوئی دوسرے سیاسی لیڈر سکرپٹ کے اوپر جو مکالمے عمران خان نے بول کے میلہ لوٹا ہے، وہ مکالمے نہ تو شہباز شریف بول کے لوٹ سکتے ہیں، نہ تو یہ نواز شریف بول کے لوٹ سکے ہیں. عمران خان نے متحرک کیا لوگوں کو گو کے بڑے غلط طریقے سے. اور جو حوصلہ عمران خان کو ملا، اس کو حوصلہ کس نے دیا؟ اس کو حوصلہ دیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے. اس کو حوصلہ دیا ان ججوں نے جنہوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا پاناما کیس کر کے. تو یہ حوصلہ افزائی جو لوگ کرتے رہے ہیں، آج وہ سامنے آ کے مان نہیں رہے کہ ناکامی ہے، اور آج کہہ رہے ہیں دیکھو جی عمران خان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عمران خان کا تو ایشو نہیں ہے اور آج بھی نہیں ہے. اور جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے
کہ عمران خان از ناٹ دا ریئل ایشو، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کئی عمران خان اسی طرح آتے رہے. مطیع اللہ جان صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ ملک کے اندر کیا کوئی سیاستدان اتنا پاپولر ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے امیدواروں کی ضرورت نہ پڑے، بڑے دھڑے اسے نہ چاہیے ہوں، اور اگر دھڑے چھوڑ بھی جائیں تو الیکشن جیت سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. ایسے شخص کے ساتھ میں بالکل نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کریں، عمران خان صاحب جانے، ان کے نظریے جانے. پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتا ہوں. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں. میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست میں نہیں چھوڑ رہا، گج وج کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. کے انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں. یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ. آج ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں. خرم روکڑی صاحب، یہ سارے سیاسی عمران خان صاحب کے ساتھی جو کبھی گن گایا کرتے تھے، آپ کو اور ہمیں گالیاں بھی دیا کرتے تھے، بہت زیادہ آج گالیاں خان صاحب کو دے رہے ہیں. یہ جانے کے بعد پارٹی کے لیے الیکشن جیتنا کتنا مشکل ہوگا؟ میں سب سے انٹرسٹنگ جو چیز ہے نا، ایک آدھا ہی کہہ رہا ہے میں سیاست کروں گا، باقی سارے کہتے ہیں ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. یعنی آپ نے آج تک یہ تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا، پارٹیز پہ اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، مسائل بھی آتے ہیں، اور سیاست چھوڑنے کا کوئی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ایک دو تو ایسے ہیں جو کونسل بھی نہیں جیت سکتے. ڈیفینیٹلی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسرا یہ اس نے جو پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز کے کانسیپٹ سے ہٹ کے جب اس نے کلٹ بنائی تو کلٹ کو لوگ چھوڑا کرتے ہیں اور اس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا اس سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں. پالیٹکس تو رہ ہی نہیں گئی تھی. ان میں آپ ساروں میں دیکھیں گے ایک مشترکہ چیز نظر آئے گی کہ یہ کہیں گے کہ جی ہم آئندہ کے بعد سیاست نہیں کریں گے. یہ جو کلٹ کی صورت اختیار کر گیا تھا، یہ اس کے نتائج ہیں اور اس کے اثرات ہیں. دوسرا آپ نے کس چیز کی طرف پہلے جو آپ نے کہا تھا، جو آپ جس کلٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کلٹ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں بارن کہ یہ شرپسندی کو جو ابھی کام شروع ہوا، یہ بہت پہلے اس کی پلاننگ تھی. گروپس کے اندر کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے لوگ مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک صاحب ایک کانسیپٹ ہے نا، ایک کانسیپٹ میں لے کے چلتا ہوں. اس کا کانسیپٹ یہ تھا اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ انقلاب خون دیے بغیر نہیں آیا کرتے. بلکہ آپ کا ہی ایک پروگرام کا میں نے دیکھا تھا، آپ ہی کے چینل سے کسی نے کنٹینر کے اوپر اس سے سوال کیا، میرے خیال میں فواد ہیں آپ کے ایک کریں، انہوں نے جب جا کے اس سے سوال کیا کہ خونی انقلاب، تو ہی انڈورس، اس نے کہا ہاں خونی انقلاب اگر یہ نہ ہوا تو خونی انقلاب آئے گا. اب یہ اس کا ایک جو مطیع اللہ جان نے بات کی اور بلکہ افتخار بھائی نے جو بات کی تھی، وہ کہ یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ایسے ہوگا، بندے جائیں گے، قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ملک کے اندر فساد پیدا ہوگا اور پھر میں واپس آؤں گا. اس نے واپس نہیں آنا تھا. اگر اس کا یہ ڈیزائن کامیاب ہو جاتا تو ملک ٹوٹ جاتا. اس نے کیا واپس آنا تھا؟ یہ جب اسلام آباد دھرنا پہلے دھرنا ہو رہا تھا جی نا، اس کا شروع سے ہی ہے ملک صاحب. اس نے حکومت سے نکلنے کے بعد جب اسلام آباد آ رہے تھے، یس، حکومت سے نکلنے کے بعد جب اسلام آباد آ رہا تھا، وزیر آباد والا جو واقعے کے بعد، یہ اسلام آباد تو نہیں آ رہا تھا، یعنی ڈسپشن پلانز ہیں اس کے. یہ اسلام آباد نہیں آ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ پنڈی جا رہا تھا. اور پنڈی کہاں پہ ان کا ڈیزائن تھا کہ ہم جا کے کھڑا کریں گے، یہ جو پی سی کے سامنے کنٹینر لگائیں گے اور ادھر سے پشاور سے لوگ آئیں گے، ادھر سے ہم ہوں گے، اور پھر فائنلی ایک جو، اور وہ ساری موو کس کے لیے تھی؟ فار فیض. یعنی جو کریکٹرز غلط ہو سکتے ہیں اور کریکٹرز کے غلط ہونے کی وجہ سے ان کو نامینیٹ کرنا درست ہوتا ہے. لیکن میں اگر کہوں کہ جی ان کریکٹرز نے ہی اس کو کہا کہ تم کام نہ کرو، بھائی 4 سال تمہارے پاس حکومت ہے اور تم اپنی حکومت تم نے کرنی ہے. سارے ایڈوائزر اپنی مرضی سے لگائے تھے جب پی ایم ہاؤس میں بیٹھتے تھے پیسے لے کے. افتخار احمد صاحب، آپ الیکشن سیل میڈیا ہاؤسز میں بنانے کے بانی ہیں. آپ تجزیہ کر کے یہ ہمیں بتائیے گا کہ اگر لوگ چھوڑ جائیں، یہ بڑے بڑے پنجاب کی سیاست سے آپ ہر ضلع ہر حلقے سے واقف ہیں، یہ لوگ اگر ٹکٹ نہ لیں، بڑے بڑے گروپس پارٹی سے الگ ہو جائیں، پارٹی کے لیے الیکشن جیتنا آسان ہوتا ہے؟ مقبولیت ہو تب بھی؟
पहले जो सवाल है कि क्या वाकई ग्रुप छोड़ रहे हैं या ये सब ये भी किसी के कहने पे हो रहा है, क्योंकि मुझे तो इस मुल्क में जो चीज़ें होती हैं उस पर कई दिन गौर करना पड़ता है कि ये करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। अभी रुकनी साहब ने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, बिल्कुल ये दुरुस्त तजिया है। लेकिन दूसरा तजिया ये भी है कि जो इसके चाहने वाले सारे यूरोप में बैठे हैं, ये भी शुनीद है कि उन्होंने कहा है कि आपको हम $1 बिलियन इकट्ठा करके देंगे, आप जिस बच्चे को चाहें, जिस लड़की को चाहें, आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़ा करें, पैसा हम लगाएंगे और नाम आपका इस्तेमाल होगा, वोटर आपके साथ है। बस वोटर ये है कि सड़क पे नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा वोटर भाग गया है। ये इनका नेक्स्ट प्लान है। वैसे इफ्तिखार साहब, मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माजरत के साथ एक चीज़ आपके सामने रखूं, बड़े काबिल एहतराम है बैरून मुल्क पाकिस्तानी, लेकिन वो इनकलाब की बातें करते हैं, पैसे हुंडी के ज़रिए भेजते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो मसलन आपने देखा कि अमेरिका में जिस वक्त ये तकरीर कर रहा था और मजाक उड़ा रहा था नवाज शरीफ वगैरह का कि जेल में है और वो टीवी उतारूंगा उनका, और मैं तो आपने देखा कि वो जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और कहते हैं कोई एक महज़ब माशरे का हिस्सा है और वो इसके लिए जान भी देने को तैयार है, वहाँ पे बैठ के उनका जो तालियां बजाने का जो तरीका कार था, मैं तो हैरान था कि क्या ये लोग पढ़ लिखे हैं, क्या ये ह्यूमन राइट्स के साथ चलने वाले हैं। एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि मैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी की कैदी के, मैं उस कैदी को उन राइट से भी महरूम कर दूंगा, और वो तालियां बजा रहे हैं। तो वो जो हैं लोग, उनका बहुत अहम रोल होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मामलात में। देखिए जी, जिस खातून से मिला वो आपके इल्म में है, जो सिग्नेचर हो रहे हैं, 65 के करीब कांग्रेस मैंने सिग्नेचर किए हैं, और उसमें जो एक सबसे बड़ा किरदार है एक ऐसे आदमी का है जो बिल्कुल मुसलमानों का दुश्मन है और वो इसराइल का हामी है, और वो भी इसके साथ इस सारी खेल में शामिल है। अब मुझे बताएं कि इस सारी खेल का अंजाम आपका क्या ख्याल है, खत्म हो गया? मैं नहीं समझता खत्म हुआ। एक दफा फिर ये कोशिश करेंगे, पैसा इनके पास बहुत है और पैसे के बगैर नहीं। मैंने जॉन बोल्टन को अगर कोई शख्स जानता है ना, मैं नाम ले रहा हूँ, जॉन बोल्टन फॉक्स चैनल का ये कमेंटेटर भी है और इसराइल का सबसे बड़ा हामी है। आज़ाद फलस्तीन का इससे बड़ा मुखालिफ मैंने अमेरिकन तारीख में नहीं देखा। ईरान, शाम, लिबिया, यमन के खिलाफ शदीद तरीन इक़दाम की इसने हमायत की है। रूस का भी मुखालिफ है, चाइना का भी मुखालिफ है, ईरान का भी मुखालिफ है। ये वो लोग हैं जो इसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, और इसका मकसद क्या है? एक ऐसा पाकिस्तान जो वीक पाकिस्तान हो, और जो बिल्कुल अमेरिका यहाँ से जा रहा है तो अमेरिका के मफादात इस खिते में इस पार्टी के जरिए उनको इस्तेमाल किया जाए और बनाया जाए। इसको भी ज़हन में रखिएगा जब हमको बात करने लगे, तो रखिएगा इतना सिंपल बात नहीं है कि चंद लोग चले गए तो पार्टी इज ओवर। आई स्टिल से द पार्टी इज नॉट ओवर स्टिल। पार्टी को अगर कानूनी तौर पे ख़त्म करना है तो कानून को अपना वक्त लेना होगा, और जो अदलिया कर रही है इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या अदलिया किस हद तक फरीक बन चुकी है इस आदमी के साथ। ठीक है मतीउल्लाह जान साहब, अदलिया फरीक बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो कमीशन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर सकती थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जी रवायत रही है चीफ जस्टिस से पूछा जाता है, हालांकि पहले चीफ जस्टिस साहब हों या मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हों, वो कहते हैं रवायात को साइड पर रखें, आइन और कानून की बात करें। देखिए मलिक साहब, 2 wrongs don't make 1 right। हुकूमत ने यकीनी तौर पर रवायात से हट के चीफ जस्टिस से पूछे बगैर एक कमीशन बनाया। वो कानूनी तौर पे गलत नहीं था, क्योंकि कानून में चीफ जस्टिस से मुशावरत का कोई जिक्र नहीं है, मगर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन रही है, और अदलिया की आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बुनियाद पे जब भी माजी में अदालती कमीशन बने तो चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल रही है। मगर मसला ये सिर्फ ये मसला नहीं है, लेकिन रवायत तो ये भी हमेशा से रही है कि सीनियर 3 जजेस जो हैं वो बेंच से अलग नहीं होते, वो बेंच का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, देखें रवायात तो और भी बहुत सारी हैं, यही मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हुकूमत ने उनसे पूछे बगैर एक कमीशन बना ही दिया था, तो इसमें जो उन्होंने अभी फ़ैसला दिया उस कमीशन को रोकने का, उस फैसले में शायद मैं कोई ऐब नहीं देखूंगा, मगर मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को
ایسے بینچ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جس بینچ کے اندر اس کمیشن کی آئینی حیثیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے جس کمیشن نے چیف جسٹس کی ساس صاحبہ کو نوٹس دینا تھا، اور ان چیف جسٹس کی ساس صاحبہ کی وہ آڈیو ٹیپ ہے جس کا جائزہ اس کمیشن نے لینا تھا۔ آپ عام لوگوں کو کیسے یہ باور کروائیں گے کہ چیف جسٹس کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ چیف جسٹس کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر تک انہوں نے یہ سماعت ملتوی کی ہے، اور آرڈر میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ شاید پیر کو ہی چیف جسٹس جو ہیں ریکیوز کر جائیں یا کسی اور جج کو موقع دیں۔ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر، اور آج وہ بطور چیف جسٹس نہیں، وہ بطور وکیل دلائل دے رہے تھے اٹارنی جنرل کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب میں آج تیاری کر کے آیا ہوں اور میں آج 5 فیصلے بھی لایا ہوں آپ کے لیے، کہ جیسے وہ چیف جسٹس نہیں کوئی وکیل تھے اپنی ساس کے، اور اٹارنی جنرل کو دلائل دے کے انہوں نے اٹارنی جنرل سے فیصلہ لینا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ مگر ملک صاحب میں ایک چھوٹی سی اور بات کرنا چاہوں گا۔ عمران خان ہمیشہ مغرب کی مثال دیتے رہے کہ وہاں پہ سیاسی جماعتیں کیسے کام کرتی ہیں، سیاسی اقدار کیا ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے عمران خان کی سیاسی جماعت کے ساتھ۔ اگر یہ واقعی ایک سیاسی جماعت تھی جو بغیر اسکرپٹ کے تھی اور یہ کسی کا پروجیکٹ نہیں تھا، تو آج عمران خان اپنی ناکامی کا اقرار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے پارٹی کی سربراہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس میں بلا کے ایک نیا لیڈر منتخب کرتے ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں وہ ناگزیر ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جس طرح لوگ موبلائز جس طرح وہ کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ ایک پاپولر وہ بنا رہے تھے، انہوں نے سمجھا اس طرح میں 2/3 میجارٹی لے کے آ جاؤں گا۔ اس 2/3 نے جو ہے عمران خان کی پوری پارٹی کو تباہ کر دیا۔ مگر عمران خان آج بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنی پارٹی کی تباہی کی ذمہ داری کا تعین کرتے اور ذمہ داری تسلیم کرتے، وہ بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات سیر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ پرائے بچے جو ہیں فوجی عدالتوں کے اندر ان کے خلاف ٹرائل شدید ٹینشن میں ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ افتخار احمد صاحب، یہ قادر پٹیل صاحب جو رپورٹ لے کے آگے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے۔ پٹیل صاحب کی بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا؟ جی سر۔ نہیں، میں پٹیل صاحب کی جو چیزیں اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے۔ جو 2 چیزیں اس کا استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، بلکہ کتنا استعمال کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا ٹانگ پہ زخم کا، وہ تو بالکل آپ کو اسی دن سمجھ آ جانی چاہیے تھی جس دن یہ اپنا ان کا ریمانڈ سپریم کورٹ نے ختم کیا، ان کو گڈ ٹو سی یو کہنے کے لیے بلایا، جب یہ سارے برآمدے میں سے چڑھ کے جا رہے تھے۔ مجھے تو ان کی چال میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، اسی دن سب لوگوں کو سمجھ آنے جانی چاہیے تھی۔ بلکہ اس سے 6 دن پہلے جو سرٹیفکیٹ وغیرہ عدالتوں میں دیے گئے، اگر عدالتیں ہوتی تو پھر وہ پوچھتی کہ جناب وہ سرٹیفکیٹ کس نے جاری کیے تھے، ذرا ان ڈاکٹروں کو بھی تو بلائیں کہ 6 دن میں اتنی امپروومنٹ کیسے ہو گئی۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سیاسی جماعتوں کو کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سارا کا سارا جو کھیل ان کو کرنا ہے، جو مقابلہ ان کو کرنا ہے، وہ کسی اور کے کندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اس کے خلاف جو وطی اللہ جان صاحب، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں بڑا سچ بولنے والا آدمی ہوں، اگر یہ رپورٹ سچ ہے تو محض پاپولیرٹی مقصد؟ دیکھیں، اگر یہ رپورٹ سچ ہے تو پھر حکومت پاکستان کو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے اور مال مقدمہ برآمد کرنا چاہیے۔ اور یہ 150 مقدمے جو بن گئے اور اس میڈیکل رپورٹ کے بعد کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو صرف کسی سیاستدان یا وزیر کے پریس کانفرنس کرنے سے تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک قسم کا میڈیا ٹرائل ہے، ایک مذاق ہی ہے نا۔ یہ عمران خان کا تو مذاق اڑ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے جو پہلے شکوک و شبہات تھے، اب اگر وہ چیز میڈیکل رپورٹ میں آ گئی ہے، اوبویسلی امبیرسمنٹ ہے عمران خان کے لیے۔ مگر کیا اب حکومت کے پاس یہ ہتھیار رہ گیا ہے اس سٹیج پہ کہ جب سیاسی طور پہ حکومت کو عمران خان بالکل وہ اس کو کارنر کر چکے ہیں، تو اب اس قسم کی اگر پریس کانفرنس کریں گے تو وہ عمران خان سے زیادہ تو اپنی ساکھ کو وہ متاثر کریں گے۔
مطلب ایک ہیلتھ منسٹر کو تو جو بھی لوگ ہیں ان کی پرائیویسی کا اور ان کے جو ہیلتھ ریکارڈز ہیں جب تک کوئی عدالت حکم نہ کرے ان کو پیش کرنے کی نہیں کرنا چاہیے. مگر دوسری طرف پھر عمران خان خود کیا کرتے رہے جب ان کی حکومت تھی تو انہیں نواز شریف کے پلیٹلیٹ گنتے رہتے تھے. ان کی جو وزیر صحت تھی پنجاب میں وہ نواز شریف کا سارا میڈیکل ریکارڈ لے کے وہ پبلک میں آتی تھی, کورٹس میں میڈیکل ریکارڈ پیش ہوتا تھا تو وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھی. تو خیر اب یہ کوئی نئی روایت اگر قائم ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے خرم صاحب, ویری کوئکلی, خان صاحب جو متیر جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف اگر میڈیکل رپورٹ ہے حکومت قانونی راستہ اختیار کیوں نہیں کرتی؟ پریس کانفرنس کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ سر بات یہ ہے کہ قانونی راستہ کیسے اختیار کرے, کورٹ میں جائیں گے. ہاں ایک آدمی نے اپنے اوپر ایف آئی آر, ویسے متیر جان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں 62-63 تو لگ جائے گی نا سر. نہیں وہ تو اس کے اوپر اس طرف تو جا ہی کوئی نہیں رہا نا. دیکھیں ایک آدمی اس کریکٹر کے ساتھ جب چل رہا ہو, آپ دیکھیں اس کے وزیر آباد والے حملے کے بعد کوئی ایم ایل سی نہیں ہے اور ایم ایل سی کے بغیر وہ جا کے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کراتا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل کی چٹیں لا کے دیتا ہے ہائی کورٹ کو. آپ یعنی دیکھیں نا کورٹ کے پاس ہی جانا ہے نا. ایم ایل سی یہ چیزیں کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں. کورٹس نے آج تک اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا میڈیکل بھی کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں کرایا جا سکتا. یہ دیکھیں تو یہ چیز ریلیٹڈ ہی اس کے ساتھ ہے. اور وہ پریس کانفرنس پٹیل صاحب کی نہیں ہے, وہ وزیر صحت کی پریس کانفرنس ہے. یا تو عمران خان اس کو چیلنج کرے کہ نہیں یہ میری میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, دوبارہ میڈیکل کروانا, اوپنلی کہے کہ میں دوبارہ میڈیکل کراتا ہوں. اگر وہ چیلنج نہیں کرتا تو رپورٹس ٹھیک ہیں, اور اگر رپورٹ ٹھیک ہے دونوں پہ حکومت پر اور عمران خان صاحب دونوں پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. سر ذمہ داری لے جائے کورٹ آف لا میں. دیکھیں ذمہ داری اس پہ معذرت کے ساتھ ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے نا, جو گورنمنٹ ہے, اس کو سیاستدانوں کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. ایک منسٹر ہے اگر ہیلتھ کا یا انچارج منسٹر ہے تو اس طرح وہ سیاسی مخالفین کے میڈیکل ریکارڈ کا سے ہوا میں حکومت انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, انسٹیٹیوشن کی طرح بھی حکومت صرف لیگلی ایکٹ کرے. طریقے پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میڈیکل رپورٹ پہ تو اختلاف نہیں ہے. خرم روکھڑی صاحب, مطیع اللہ جان صاحب, افتخار احمد صاحب, تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.